बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 अक्टूबर और बुध की शाम है और 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर बड़े मोतबर ज़राए आज मीर तकी मीर का ये मिसरा गुनगुनाते हुए हमें सुनाई दिए, दिखाई दिए कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। अब वो 3-4 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसकी मुनासबत से ये बातें की जा रही हैं कि अब लगता ये है कि सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब ही नहीं बल्कि उनके बाद बहुत से और लोग भी जो हैं वो भी अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, या इवन जो लोग इक़्तिदार के अंदर या इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर बड़ा जमान है या कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, वो भी अब इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि काजी फाइसा साहब अगर नहीं बचेंगे तो फिर उनको भी जो है कि कब्ल अज़ वक्त अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस निज़ाम के अंदर फिर उनके लिए भी जगह बाकी नहीं बचेगी। इसमें 3 चीज़ बड़ी अहम है। एक तो ये कि इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर ये बातचीत की जा रही है और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं कि 10 से 15 उनके अपने अरकान जो हैं कि वो इस वक्त जो 2/3 अक्सरियत के लिए उनको वोट दरकार हैं, उनमें वो कमी महसूस कर रहे हैं और इस कमी को वो कैसे पूरा करना चाहेंगे या कोशिश कर रहे हैं या हो सकता है या नहीं हो सकता, इस हवाले से हम बात करेंगे। और यही वो कमी है जो बेसिकली हुकूमत के अंदर ये सोच विचार पैदा कर रही है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। एक ये मामला। दूसरा मामला जो है कि इसी से जुड़ा हुआ जो है कि पांचों हाई कोर्ट जो पाकिस्तान की हैं, इसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी और इस्लामाबाद, यहाँ पर जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का पैकेज था जो उसके नुमाया खुद सामने आए, इन पांचों की पांचों हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इनको चैलेंज कर दिया गया है। और अभी तक अगरचे किसी एक दरख्वास्त की समाअत जो है वो मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके तमाम सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर जो बार एसोसिएशन है वो इस मुजव्वज़ा पैकेज के ख़िलाफ़ है और वो डट के खड़ी हो गई हैं और उन्होंने फ़रीक बन चुकी हैं और अदालतों के अंदर दरखास्तें दे चुकी हैं। तो अब हुकूमत जो है कि वो किस अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होने वाले हैं, उनके भी अभी पैनल नताइज हो चुके हैं, और जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है अभी, जिन ग्रुपों ने, वो कैसे इतने बड़े एक ऐसे पैकेज की सपोर्ट करेंगे कि वो अगर अदलिया के ऊपर एक तस्वर होता है हमला, तो उसको वो कैसे सपोर्ट करके तो अपनी जो वकला की सियासत है उसको कैसे बचा सकेंगे। तो ये उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास भी नहीं बुलाए जा रहे कि वहाँ पर भी लगता यह है कि जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल में भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी जो इस वक्त ओहदेदारान हैं जो आइनी पैकेज को लेके बड़े पेश अपनी खिदमात सरंजाम पेश कर रहे हैं हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को, वो भी शायद अपना एतमाद खो चुके हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर भी, इसलिए वो इजलास नहीं बुला रहे। लेकिन मुल्क भर से चीदा छोटे छोटे शहरों से जो है कि चंद अफराद के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करके हर रोज़ भिजवाए जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, जनाब भी चलाएं कि जी फ़लाँ शहर में भी वकला ने, फ़लाँ शहर में भी सिविल सोसाइटी ने, फ़लाँ शहर में भी लोगों ने, तलबा ने जो है कि वो आइनी पैकेज की हमायत कर दी, पता नहीं वो किन्होंने कर दी, ये मामला। और तीसरा मामला जो है वो जहाँ से ये नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत को अब अपने दिन जो है वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ जुल्म, जबर और फुस्तायत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इमरान खान और ये जो अभी रिसेंटली एहतजाज हुआ और अली अमीन गंडापुर का वो जो एक बयान और उसके बाद फिर मज़ीद सफाइयाँ और फिर इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदियाँ और फिर इमरान खान की मुलाकात में जो पाबंदी लगाई गई, उसको जो पिटीशन फाइल की गई, इंतज़ार पंचोता साहब जो फोकल पर्सन है उनको भी उठा लिया गया और वो भी पिछले 24 घंटों से लापता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर दी गई और इस्लामाबाद आईजी और मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब किया गया, कल उनको बुलाया गया। अब ये चीज़ इस चीज़ की अक्कासी करती है कि ये दाल ही नहीं, पूरी दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी दाल ही जो है वो कालम काली हुई पड़ी है कि इमरान खान को मुलाकात के लिए जो फोकल पर्सन है अगर वो दरख्वास्त देते हैं और अगर हाई कोर्ट अगर कह देती है जनाब इनकी फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। तो हुकूमत के हाथ पाँव फूले हुए हैं और इंतजार में जो था कोई लापता कर दिया है, मतलब यहाँ शहरी लापता, सियासतदान लापता, सहाफ़ी लापता, वकील लापता, सिविल सोसाइटी लापता, भाई छोड़ना किसको है आपने। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का आलम है ये एक तरफ आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ आप देखें कि अमन झिरका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले जो है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगाई गई, अब उनके ऊपर जो है कि पुलिस चढ़ा दी गई है और ये तासर दिया जा रहा है जी कि ये केपी गवर्नमेंट जो है अली अमीन गंडापुर जो है कि इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और
جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں، اور خود جو ہے کہ امن جرگہ اور اس کے اوپر جو ہے کہ چڑھائی کر کے پولیس جو ہے لاٹھی چارج اور دفعہ 144، یہ حکومتی جو وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت کے اوپر قبضہ پورے ملک کے اندر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو حکومت بیسیکلی پاکستان کے اندر کرتے ہی وہ ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کے اللہ کے بندوں سے یہ پوچھیں کہ آئی جی چیف سیکرٹری کس نے لگایا، نمبر 1، نمبر 2، آج پھر خیبر پختونخوا کی کیبنٹ نے بالآخر اپنے یہ اب جا کے فروری کے بعد ان کو خیال آیا کہ اگر ہمیں حکومت کرنی ہے تو پھر یہ اختیارات جو ہم نے آئی جی کو دے دیے تھے وہ ہمیں واپس لینے پڑیں گے، تو اب ڈی پی اوز اور اس قسم کے جو تقرریاں تبادلے ہیں وہ اختیار چیف منسٹر کو دیا گیا ہے، کیا اس میں ایکٹ کے اندر ترمیم کی جائے گی۔ تو اس طرح سے اب براہ راست علی امین گنڈا پور جو ہے کہ وہ صوبے کے اندر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ اس سے پہلے جو وفاق کے نمائندے تھے کے پی کے اندر، پشاور کے اندر، ان کے پاس تمام پاورز تھی، اور یہاں سے اسلام آباد سے ڈائریکشن دی جا رہی تھی کہ فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو بند کر دو، فلاں ضلع میں دفعہ 144 لگا دو، فلاں جگہ پہ فلاں کو قلعدم کر دو، فلاں کے خلاف یہ کر دو وہ کر دو، تو یہاں سے پولیس جو ہے کہ کام کر رہی تھی۔ تو اب اس کو روکنے کے لیے یہ ایک قانون کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے۔ پھر آپ کو رحیم یار خان میں نظر آئے گا، جاوید وڈائچ جو رکن قومی اسمبلی ہیں، اب ان کے جا کے ڈیرا اور گھر میں سمار کر دیا گیا۔ جی پاکستان بننے سے پہلے کا جو قانون ہے اس قانون کے تحت یہ غیر قانونی اور قبضہ کیا ہوا ہے۔ کے پی ہاؤس کا سیل کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ نہ تو نمبر پورا ہے، نہ بندے پورے ہیں، نہ دن پورے ہو رہے ہیں حکومت کے، اور حکومت کو لگ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، اور اس فرسٹریشن کے اندر جو ہے اس ہارے ہوئے لشکر کے نہ صرف پاؤں اکھڑ چکے ہیں بلکہ ان کے خیموں کی تنابیں جو ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں، اور اب ان کی ذہنی حالت جو ہے کہ وہ پاگل پن کی حد تک، فرسٹریشن کی حد تک جو ہے کہ وہ توازن کھو بیٹھی ہے، اور ان کے آگے جو بھی آتا ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں کہ جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے آج کہہ رہے ہیں کہ جی کا چھانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، یہ وہ ساری چیزیں اس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں۔ پھر ایک دو چیزیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ قاضی فائصہ صاحب جو ہے کہ ایک دو چیزیں بڑی اہم ہو رہی ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو پیش ہے آئینی ترمیم پیکج میں، انہوں نے سننے میں یہ آیا جی قاضی فائصہ صاحب کو الوداعی عشائیے کا دعوت نامہ بھیج دیا اور اس کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہمارے ایک دوست نے تو بلکہ کہا جی کہ کیٹرنگ کا ٹھیکہ جو ہے وہ بھی دے دیا گیا جی فلاں صاحب کو، فلاں کیٹرنگ ہاؤس کو، کہ جناب ان کے جو الوداعی عشائیہ ہوگا اس کا کیٹرنگ آپ کے پاس انتظامات کر لیں، اتنے مہمان ہوں گے، اتنے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف قاضی صاحب جو ہے کہ جاتے جاتے وہ بلے کے انتخابی نشان والے سے انٹرا پارٹی الیکشن کے وجہ پی ٹی آئی کی تھی نظر ثانی کی درخواست، اس کو انہوں نے بالکل نہیں چھیڑا، اور جنوری سے لے کے اب تک 10 مہینے آلموسٹ ہو گئے ہیں۔ اب وہ جاتے جاتے اس سے پہلے جو ہے کہ اس کی 11 اکتوبر کو لگا دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید قاضی صاحب وہ جو مخصوص نشستوں کا جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے اس کے تناظر کے اندر نظر ثانی کر لیں اس کے اوپر، یا کوئی ایسا فیصلہ دے دیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کو شاید کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب جانے سے پہلے جو ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کا یہ معاملہ نپٹانا چاہ رہے ہیں، ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ابھی 63A کے معاملے کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب اگر اپنے دور کے اندر اس کے اوپر سماعت کر لیتے اور نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دیتے، نپٹا جاتے، تو دوبارہ نظر ثانی کا جو ہے کہ وہ اس میں معاملہ ہی نہ آتا۔ تو اب جو ہے قاضی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جانے سے پہلے اس معاملے کو بھی نپٹا جائیں، اور جاتے جاتے جو ہے کہ قاضی صاحب کو جو مزاج ہے ان سے تو پی ٹی آئی کو کوئی خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ جاتے جاتے وہ اپنے اس فیصلے کے اوپر میرا خیال ہے مور لگا کے جائیں گے کہ جناب کہ وہ شاید کوئی پتہ نہیں 2-4 جملے اضافی لگا جائیں کہ جناب ان کو اور ٹھوک کے رکھو، دبا کے رکھو۔ تو ان سے کچھ لوگ جو خیر کی توقع کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں وہ پہلا نقطہ جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ حکومت کو اپنے نمبر جو ہیں پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ حکومتی حلقوں کی طرف سے ایک کہا جا رہا ہے کہ 10 سے 15 ارکان جو ہے نا ان کے وہ اس وقت رابطے میں نہیں ہے، کچھ ملک سے باہر ہیں اور کچھ جو ہے کہ پتہ نہیں ملک سے باہر ہیں یا کدھر ہے یا پاکستان میں ہے تو رابطے میں نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ان آئینی ترامیم کے جو ہے کہ زیادہ فیوریبل بھی نہیں ہے۔ کچھ باہر ہیں، وہ تو بڑی فیملی جو ہے ان پارٹی کی ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ شاید آ بھی جائیں گے۔ ان کو کہا جا رہا ہے جی کہ آپ 15-17 اکتوبر سے پہلے وطن واپس آ جائیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ حکومتی صفوں کے اندر ایسے ہیں جو نہیں دینا چاہ رہے۔ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ جو ہیں کہ وہ ملک سے باہر ہیں، جو حکومت اپنی صفوں میں گن رہی تھی وہ یہاں پہ نہیں ہے اور ملک سے باہر ہیں، جن کے یہاں پہ آپ کو یاد ہے ریاض فتیانہ کے بچے کو بھی اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ ابھی جے یو آئی کو منانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی کا وفد آج پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی ہم کسی ایکسٹینشن یا اس کے معاملے کے حق میں نہیں ہے، اور اس قسم کی کوئی ترمیم کے حق میں نہیں ہے جس سے عدلیہ کو زیر عتاب کیا جائے یا عدلیہ کے پر کاٹے جائیں یا اس طرح سے معاملہ ہو۔ اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ حکومت کے اپنے نمبر جو ہیں کہ اپنی صفوں کے اندر کچھ چیزیں پوری نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کے بندے آپ گھر توڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، بچے اٹھا رہے ہیں،
بندے مل نہیں رہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ قاضی فائصہ صاحب جو ہے کہ ان کے بھی اب ان کو الوداعی عشائیہ کے دعوت نامے اور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. کیٹرنگ کا ٹھیکہ کس کو دینا ہے, کہاں تقریب ہونی ہے, کون مہمان ہوں گے, مہمانوں کی فہرست کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہے ہیں تو حکومت جو ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی پھولے ہوئے ہیں, اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں سرکتی جا رہی ہیں, اور اس فرسٹریشن کے اندر وہ ڈنڈا بھی چلا رہے ہیں اور ہر چیز چلا رہے ہیں کہ کسی طرح سے بندے پورے ہوں. بندے پورے ہو نہیں رہے, اور لگتا یہی ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے, اور پھر بہت سے ایسے معاملات جن کو قاضی صاحب نے انڈر دی کارپیٹ جو ہے کہ دبا کے رکھا ہوا تھا وہ باہر آ جائیں گے, اور وہ باہر آئیں گے اور آزاد عدلیہ اور ججز جو ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر بقول بلاول بھٹو صاحب جو ہے کہ جسٹس منصور کے کنٹرول میں بھی جو ہے کہ ان کے ساتھی ججز نہیں ہیں, پر بذات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ ججز جو سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں یا آئین سے قانون سے ماورا جو ہے کہ اپنا اختیارات استعمال کرتے ہیں, ان کا نشانہ اس طرف تھا. حالانکہ عدلیہ کو, ججز کو چیف جسٹس نے کنٹرول نہیں کرنا ہوتا. آئین اور قانون بڑا واضح ہے, عدلیہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, انصاف کرنا ہوتا ہے. عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہمیشہ یہ آمرانہ سوچ ہے, اور بدقسمتی سے بلاول بھٹو صاحب جو ہے کہ وہ بلاول زرداری بھٹو اگر کہیں گے تو پھر واضح بھی ہو جائے گا, مفہوم بھی, اور پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی وہ کیوں جو ہے کہ ان سوچ کو لے کر چل رہے ہیں جو آمرانہ سوچ ہوتی ہے کہ عدلیہ کو, ججوں کو کنٹرول کیا جائے. حالانکہ آئین اور اس میں اندر جو عدلیہ آزاد ہوتی ہے کنٹرول نہیں کیا جاتا اس کو. یہ ساری چیزیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ بلاول زرداری بھٹو صاحب کو جو ہے کہ اپنی جو میراث میں جو سیاست ملی ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اور ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے, اس قسم کے بیانات سے جو ان کی اپنی شخصیت اور سیاست کے لیے جو ہے کہ وہ نقصان دہ ہوں. شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, لیکن اس وقت پاکستان کے اندر اگر آپ مجموعی ماحول کو دیکھیں, پی ایم ایل این بھی اتنا جو آئینی ترامیم کے لیے شور شرابہ نہیں کر رہی جتنا بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹ ایکس ہینڈل سے اور ان کی صفوں سے جتنی آوازیں آ رہی ہیں, فاروق نائک صاحب آوازیں اٹھا رہے ہیں, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے روز جو ہے صبح دوپہر شام وہ جو انٹرویوز کر کے سلیکشن کر کے پیغام بھیجے جاتے ہیں کہ جناب سول سوسائٹی بھی اور فلانا بھی اور فلانا بھی جو ہے آئینی ترامیم کے حق میں ہے. میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی آواز بننے کی جائے, آئین, عوام اور پاکستان کی اگر آواز بنے تو شاید اس سٹیج کے اوپر جب وہ اپنی سیاست کا آغاز کر رہے ہیں تو ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. اب تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.